मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए और बहुत अरसे के बाद हमारी ये इंटरेक्शन भी हो रही है, तो गुड टू सी यू। और दूसरी बात ये कि हुकूमत सिंध की जानिब से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जानिब से जो ज़िम्मेदारी दी गई है, तो उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आपको भी आगाही दें और आवाम को भी आगाही दें कि हुकूमत सिंध जो है उनके लिए क्या कर रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो महकमा ट्रांसपोर्ट के हवाले से कुछ अहम ऐलानात हैं, कुछ अच्छी खबरें हैं जो कि आवाम को मैं आपकी पज़ीराई से देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली केयर टेकर पीरियड में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिले की गई। अनफॉर्चुनेटली शायद कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू था केयर टेकर गवर्नमेंट का कि जो प्रोजेक्ट्स को टाइमली देखना चाहिए था, जिस प्रोजेक्ट में मसला आ रहा था, उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो उस तरह नहीं देखा गया, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि काफ़ी परेशानी हुई है और काफ़ी काम जो हमारा वो लिंगर ऑन हुआ है। इस वक्त हमने आते ही जैसे कैबिनेट बनी है तो फौरी तौर पर हुकूमत के जो हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, उनके खुसूसी अहकामात थे कि जो भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले हो रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप किया जाए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने खुसूसी हिदायत की कि ट्रांसपोर्ट को तरजीह देनी है। चेयरमैन साहब के ख़ास हिदायत थी कि जो भी इंट्रा सिटी और इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट है उस पर आपने खुसूसी तौर पर जो है वो फोकस करना है। हमने इस बीच में, आपको याद होगा कि ग्रीन बसेस जो कि आ चुकी थी और ग्रीन बसेस को जो है वो पोर्ट से निकलने में भी बड़े मसले हो रहे थे क्योंकि गैर संजीदगी थी केयर टेकर गवर्नमेंट की, लेकिन हमने फिर उसको जिस तरह प्रेशर एक बिल्ड किया कि जी आवाम को सहूलत वो मिले, वो चीज़ें आएँ, तो वो ग्रीन बसेस अब माशाल्लाह से जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने मंगवाई थी वो इस वक्त आवाम के लिए शुरू हो चुकी हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम अभी मज़ीद बसेस जो हैं वो भी मंगवा रहे हैं। कुछ बसेस हमने ऑलरेडी ऑर्डर की हुई थी, वो भी पहुँचने वाली हैं। रमज़ान के फौरी बाद हम कुछ नई बस सर्विसेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला हमारा ये प्रोग्राम है कि ईवी बसेस के, जो इलेक्ट्रिकल बसेस हैं जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा सिंध हुकूमत ने इंपोर्ट की हैं और सिंध हुकूमत जो है उसको चला रही है, ईवी बसेस के मज़ीद 2 रूट्स जो हैं ईद के फौरी बाद हम शुरू करने जा रहे हैं और वो रूट्स कराची के लिए होंगे, कराची के शहरियों के लिए होंगे। उसके बाद मीरपुर ख़ास में ईद के बाद डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास में हम बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। वो ईद के फौरी बाद मीरपुर ख़ास में ये बस सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। तो मीरपुर ख़ास के भी जो शहरी हैं वो भी अब इस जदीद ट्रांसपोर्ट और कम कीमत पे ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा ले सकेंगे। नहीं, वो ईवी बस नहीं है। उसके बाद कराची में क्योंकि पिंक बसेस का बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है तो मज़ीद पिंक बसेस को भी इन्हेंस किया जा रहा है, वो भी ईद के फौरी बाद होगा। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है अप्रैल के महीने में, मैंने अभी आज मीटिंग की है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से और उसके बाद ये आप दोस्तों को मैंने बुलाया, तो अप्रैल के महीने में, क्योंकि रमज़ान के भी दिन चल रहे हैं, अप्रैल के महीने के बाद फौरी तौर पर जो है वो मीरपुर ख़ास का रूट स्टार्ट होगा। ईवी बसेस के 2 रूट्स कराची में शुरू होंगे और पिंक बस सर्विस की मज़ीद बसें जो हैं सिर्फ जो ख़वातीन के लिए हैं वो कराची में शुरू की जाएंगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये ख़वातीन के लिए ही होंगी, जिस तरह पहले भी पिंक बसेस ख़वातीन के लिए चल रही हैं। उस पर डिमांड हमारे पास बढ़ रही है। इस वक्त बताता चलूँ कि आज की जो पोजीशन है उसमें जो पैसेंजर सिर्फ कराची में पीपल्स बस सर्विस के ज़रिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1,07,000 पैसेंजर्स हैं। डेली 1,07,000 पैसेंजर्स जो हैं वो पीपल्स बस सर्विस की बसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं।
اور جیسے ہی ہماری مزید فلیٹ ہم اس پہ شامل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تعداد اور مزید بڑھے گی. اس میں نے ابھی اورنج لائن بی آر ٹی کو شامل نہیں کیا ہے. اورنج لائن بی آر ٹی کے نمبرز جو ہیں وہ اس سے الگ ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اورنج لائن بی آر ٹی ہماری جو عبدالستار عیدی لائن ہم نے کہا وہ چل رہی ہے. اس کے بعد جو ایک اور اچھی خوشخبری ہے, 18 اپریل سے ہم اے ایف سی شروع کر رہے ہیں, آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم. وہ ایک کارڈ ہوگا اے ایف سی کا, وہ کارڈ پیسنجرز جو شہری ہیں وہ پرچیز کریں گے اور پھر وہ آپ کا ہر جگہ کام کرتا رہے گا. وہ کارڈ اس میں آپ جیسے پری پیڈ کارڈ ہوتے ہیں اس طرح کا کارڈ لیں گے, پھر آپ کا کیش سسٹم ختم ہو جائے گا بسز سے. پھر آپ بسز میں جب سفر کریں گے تو کبھی کبھی شکایت آتی ہے کہ جی کبھی کسی کنڈکٹر نے زیادہ پیسے مانگ لیے یا پیسے کھلے نہیں تھے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا. تو اب آپ کا اے ایف سی سسٹم انیشیلی ہم 2 روٹس میں شروع کریں, روٹ نمبر 1 اور روٹ نمبر 9 میں ہم جو ہے وہ اے ایف سی سسٹم شروع کر رہے ہیں. اور جیسے ہی اس کی کامیابی انشاءاللہ ہوگی ہم دیکھیں گے اس میں کہاں کہاں پرابلم آ رہے ہیں, پھر تمام روٹس میں یہ چلتے رہیں گے. اور پھر یہ اورنج لائن میں بھی فیوچر میں وہی کارڈ چلے گا, گرین لائن میں بھی وہی کارڈ چلے گا. تو وہ اے ایف سی ہم 18 اپریل کو لانچ کرنے جا رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اچھی سہولت کراچی کے شہریوں کے لیے یہ ہونے جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے وہ چیزیں تھیں جو کہ پینڈنگ تھیں. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یہ ساری چیزیں کر چکی تھی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی سستی کی وجہ سے یہ چیزیں سٹال ہوئیں, لیکن اب مزید ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کی ریڈ لائن بی آر ٹی ہے جس کی جو ڈیلے کا سبب بنی, جس کے لیے پرابلمس تھے, اس کے لیے بھی میں نے 3-4 دن پہلے میٹنگ کی. سیٹرڈے کو پھر میٹنگ ہوئی ہے, سنڈے کو پھر میٹنگ ہوئی ہے, آج پھر میٹنگ ہے. تو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ میٹنگ کر کے کل پھر ہماری ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہماری زوم میٹنگ ہے. تو ہم اس کو واپس ٹریک پہ لانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ایک اس کے پرائس ایسکیلیشن کے ایشوز تھے. جو ابھی مہنگائی کا طوفان آیا, مہنگائی کی طوفان کی وجہ سے جو قیمتوں میں اضافہ ہوا, ہر کموڈیٹیز کی پرائز میں اضافے ہوئے, تمام کنسٹرکشن مٹیریل میں جو اضافے ہوئے, اس کی وجہ سے ان پروجیکٹس کو جو ہے اس کو بھی دھچکا پہنچا. ایک اور خوشخبری میں دے دوں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کہ عید کے فوری بعد ٹرانسپورٹ میں جو جام صادق برج تھی یلو لائن بی آر ٹی کی, اس پہ کام شروع ہونے جا رہا ہے, اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرنے جا رہے ہیں ہم. تو جام صادق برج کی بھی گراؤنڈ بریکنگ فوری ہونے جا رہی ہے. تو یہ میں جتنے بھی میں نے باتیں کی ہیں, چاہے وہ میرپور خاص میں بس سروس کا میرپور خاص کے لوگوں کو بس سروس کی مہیا کرنا ہو, یا مزید پنک بس سروس کے روٹس میں باقی, یہ کراچی کے عوام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے, حکومت سندھ کی جانب سے کراچی اور سندھ بھر کے عوام کے لیے یہ تحفے ہیں. ہم نیکسٹ فیز میں جو ہم ابھی پروپوز کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر انشاءاللہ تعالیٰ ہم مزید 500 بسز کی پروکیورمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سندھ کے ہر ضلع کو ٹرانسپورٹ سروس جو ہے وہ ہم پرووائڈ کرنے کے لیے ان کو یہ فیصلہ دے رہے ہیں. کہ سندھ کے ہر شہر میں اب ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں, پہلے ہمارا ٹارگیٹ ہے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر, جس میں ہمارے پاس کراچی چل رہا ہے, حیدرآباد چل رہا ہے, سکھر چل رہا ہے, لاڑکانہ چل رہا ہے. میں نیکسٹ منتھ اپریل میں شروع کرنے جا رہا ہوں میرپور خاص. تو میرے سارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سندھ کے جو ہے وہ اب کور ہو گئے. اب ہم لوگ نیکسٹ فیز میں جائیں گے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں, کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ سندھ کے تمام ڈویژن کے بعد تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں بھی جو ہے وہ پیپلز بس میں سروس جو ہے اس کا شروع کیا جائے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے خصوصی طور پہ ہدایتیں کی ہیں حکومت سندھ کو کہ ٹرانسپورٹ کی لوگوں کو آپ سہولت فراہم کریں, اور جہاں پہ رکاوٹ آتی ہے تو آپ بتائیں کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اگر مدد لینی ہوگی ہم لیں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کے سسٹم کو بہتر سے بہتر کیا جائے. کیونکہ جب مہنگائی کا اتنا بڑا طوفان چل رہا ہو تو عوام کو آپ ریلیف کیسے دے سکتے ہیں؟ جب پیٹرول اتنا مہنگا ہے, جب ڈیزل اتنا مہنگا ہے, تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے واحد حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو بہترین اور کم قیمت میں سفری سہولیات پرووائڈ کریں. تو میں سمجھتا ہوں آج کے جتنے بھی اعلانات تھے الحمدللہ, اور آپ کو یہ ٹریک ریکارڈ بھی پتہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال بھی جب تک یہ جو جس طرح بسز کے پروجیکٹ ہوئے ہیں کہ جو ہم بات کہتے ہیں وہ ہم پوری بھی کر کے دیتے ہیں الحمدللہ. تو ابھی تک میں نے آج کے جتنے بھی یہ خوشخبریاں سندھ کے عوام کے لیے دی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ منومن عمل ہوگا اور لوگوں کو مزید بہتری آئے. کیونکہ لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں, لوگ آپ کو اقتدار میں آ کے کیوں بٹھاتے ہیں؟ صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کو آپ کے چہرے پسند ہیں یا ناپسند ہیں, لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو جتنے بھی سوسائٹی میں ان کو مسئلے ہیں, جو پرابلمز ہیں, ان کا حل کیا جائے.
اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور ذمہ داری پارٹی کی طرف سے ہے، وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں، اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہم نے آج سے پہلے بھی اعلان کیا، آج سے ہم پورے سندھ بھر میں منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. اور جب میں نے اعلان کیا اس کے بعد 2 دن پہلے ہی ایکسائز ٹیم نے ایک اچھا کارروائی کی. کورنگی سے انہوں نے منشیات فروشوں کو گرفتار کیا. منشیات اس میں چرس، آئس اور اس طرح کے کرسٹل جیسے نشے جو ہیں وہ انہوں نے ریکور کیے. آج سے بھرپور طریقے سے اس کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. میری صرف گزارش ایک ہوگی، گزارش میری اس وقت ہے جسے میں ایڈریس کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں ان پیرنٹس سے ڈسکس کر رہا ہوں، وہ والدین جو ہر والدین کو اپنے اولاد بہت عزیز ہوتی ہے. ہر والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ صحت یاب ہو اور وہ صحیح راہ پہ چلیں. تو میری گزارش ہوگی ان والدین سے کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کے بیہیویئر پر آپ نظر رکھیں، اپنے بچوں کی عادتوں پہ آپ نظر رکھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی کوئی فیلنگ ہے تو برائے مہربانی آپ گورنمنٹ سے رابطہ کریں. ہم فوری طور پر ایک خطرناک قسم کا ایک کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں ڈرگ ڈیلرز کے خلاف، ڈرگ پیڈلرز کے خلاف، منشیات فروشوں کے خلاف. اور یہ بھی حکومت سندھ کی جانب سے احکامات ہیں، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی جانب سے احکامات ہیں، اور پارٹی کی لیڈرشپ اور ساتھ ساتھ چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کے خصوصی احکامات ہیں کہ منشیات کے خلاف آپ کریک ڈاؤن کریں. جو لاسٹ کیبنٹ اور جو فرسٹ کیبنٹ میٹنگ ہماری ابھی ہوئی تھی اس میں بھی چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ فعال ہو اور نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ان منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرے. تو سی ایم صاحب کی ہدایت پر یہ کریک ڈاؤن پوری گورنمنٹ کی مرضی سے یہ کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمیں عوام کی مدد چاہیے. ہم عنقریب ہی اخباروں میں اور ٹی وی چینلز میں وہ فون نمبر تشہیر کریں گے کہ اگر آپ کے پاس اطلاع ہے ان لوگوں کی ڈرگ پیڈلرز کی تو آپ اس میں آگاہی دیں، آپ انفارمیشن دیں. جس کو جو بھی انفارم کرے گا اس کا نام رازداری میں رکھا جائے گا. ہمیں اس منشیات کی لعنت کو ختم کرنا ہے. اور یہ سوسائٹی میں، کیونکہ دیکھیں آپ اور ہم سب صاحب اولاد ہیں، خدا نخواستہ کسی کا بھی بچہ کل کو اس منشیات جیسی لعنت میں مبتلا ہو جائے تو اس جو کرنے والا، ڈرگ یوز کرنے والا ہے، اس کو شاید کم برے اثر ہوتے ہوں، اس کے خاندان کو، اس کی فیملی کو برے اثر ہوتے ہیں، چاہے وہ بچے کر رہے ہوں منشیات استعمال یا وہ بڑے منشیات استعمال کر رہے ہوں. تو یہ بھی گورنمنٹ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں بھی ہمیں میڈیا کی اور عام تمام دوستوں کی وہ ضرورت پڑے گی، ان کی ہمیں آپ کی کوآپریشن کی ضرورت پڑے گی. اچھا سر، یہاں سے دیکھیں جی، بسز کے لیے اسٹاپس جو ہیں وہ بس اسٹاپس ہیں اور بس کے روٹس بھی ہیں کہاں کا بس نے رکنا ہے. کہیں کہیں یہ کمپلینٹس آئی ہیں کہ پیسنجرز لڑائی کرتے ہیں کہ جی مجھے یہیں پہ اتاریں، اور پھر وہ کنڈکٹر ان سے بدتمیزی وغیرہ کرتے ہیں. تو اس کو بھی میکینزم بنا ہے کہ جی جو ڈیزگنیٹڈ اسٹاپس ہیں وہیں پہ ہی استعمال ہوگی. میں بتا چکا ہوں. میں بی آر ٹی ریڈ لائن کا جو منصوبہ تھا $53 لاکھ کا تھا، جو ابتدائی تخمینہ تھا. اب اس کے اوپر تقریباً 50 سے 60% کام ہو گیا ہے. اب مزید جو اس کی ریوائز کی آپ لوگوں نے قیمت، وہ کیا ہے اور اس میں اب ہرڈلز کیا ہیں آپ کے سامنے؟ کیونکہ یہ پروگرام میں جواب دے دوں، میں سمجھ گیا. ہرڈلز کمپلیٹ کیسے کریں گے آپ؟ بی آر ٹی ریڈ لائن بڑا منصوبہ ہے کراچی کا. اب 4-5 مہینے سے اس پہ کام بند تھا، 1 سال سے کام سست تھا. اب یہ مکمل کب ہوگا؟ اس کا اس کی قدرت میں کتنا اضافہ ہوا ہے، اس کی لاگت میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیے میں بی آر ٹی ریڈ لائن کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بی آر ٹی ریڈ لائن کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروجیکٹ جب شروع کیا گیا تھا تو اس وقت جو بلڈنگ مٹیریل کے ریٹس تھے اور آج کے ریٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ظاہر ہے یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروجیکٹ ہے، تو آپ گورنمنٹ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی. ہمیں اس میں ایکنک کے اپروولز بھی چاہیے ہوتے ہیں، ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو بھی آن بورڈ لینا ہوتا ہے، اور ہمیں جو کنسلٹنٹ ہے اس کی گائیڈ لائنز کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے کنسلٹنٹ کو، جو میں نے 2 دن پہلے میٹنگ کی تھی، میں نے کنسلٹنٹ کو کہا تھا کہ آپ
آئیں اور آپ اس میٹر کو ریزالو بھی کریں، کیونکہ میں تو نان ٹیکنیکل آدمی، ہمیں نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی پرائز کی ایسکلیشن کس طرح اس کی کلیکشن کرتے ہیں لوگ، تو کنسلٹنٹ ہی بتا سکتا ہے. کنسلٹنٹ کو ہائر ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو فیئرلی لے کے چلے. تو کنسلٹنٹ کی میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے جو ہے وہ چھٹی کے دنوں میں بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ پرائز کی جو ایسکلیشن ہونی ہے، جو ریوائز اسٹیمیٹس بننے ہیں، اس کو وہ دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے لاسٹ ٹائم ہم نے کیبنٹ میں اس کے کچھ اپروولز لیے تھے، لیکن اس میں بھی ایک دو ایشوز ہو گئے تھے. تو اب ہم اس چیز پہ آئیں کہ جی کنسلٹنٹ اور یہ سب مل کر ایک پیج پہ آ جائیں، جو بھی اس کے نامنل سے نامنل جو پیسے ایسکلیشن جو جائز بنتے ہیں وہ ایسکلیٹ کر کے پھر اس کے ریوائز اماؤنٹ بتا سکتے ہیں. اس وقت کوئی بھی اماؤنٹ جو ہے وہ بتانا وہ مشکل ہو جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے منشیات کے پلیٹ فارم کی بات کی، جو لوگ منشیات استعمال کرتے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا اقدامات حکومت کر رہی ہے؟ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ بریجوں کے نیچے بہت سارے منشیات استعمال کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو کون پرووائڈ کرتا ہے؟ ان کو دیکھیں جی، منشیات کے لیے کی روک تھام کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز سرکار کے آلریڈی موجود ہیں، کم ہیں موجود ہیں. جو ہم جو ایکشن کر رہے ہیں، میں آپ کو تھوڑا واضح کر دوں، ہمارے اس پورے ایکشن کا مقصد ٹارگٹ ہوگا. ٹارگٹ ہے منشیات فروش سپلائی اور جو چین ہے اس کو ہمیں بلاک کرنا ہے، اس کو ہم نے ڈسکنٹینیو کرنا ہے. اس میں ہمیں آپ کی مدد چاہیے اور انشاءاللہ وہ ڈپارٹمنٹ بھی اپنی مزید ایکٹیویٹی سے وہ کرے گا. حیدرآباد میں بھی اور سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی کچھ اس طرح کی آئس اور کرسٹل کی شکایتیں موصول ہوئی ہیں. کل حیدرآباد میں بھی ریڈز کیے ہیں انہوں نے اور وہاں پہ کافی لوگ گرفتار ہوئے ہیں. تو یہ اب ڈے ٹو ڈے بیسس پہ یہ نہیں ہے کہ صرف اعلان کرتا ہوگا، یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کی کنسسٹنسی لازمی ہے. اگر اس کو ہم نے آپریشن کو کوئی 3-4-5 مہینے کنٹینیوٹی کے ساتھ لے کر چلے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس محنت سے ہماری جان چھوٹے گی. اگر ہم نے صرف باتیں کر کے پھر ایک ہفتے کے بعد کسی اور ٹاپک پہ چلے گئے اور اس کو ہم نے بھولنا شروع کیا تو یہ چیز ہم ختم نہیں کر سکیں گے. تو ہماری ایک پولیٹیکل سوال ہے. فیصل واڈا سینٹ کے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اب تک اپنی پالیسی واضح نہیں کی کہ پیپلز پارٹی فیصل واڈا کو ووٹ دے گی یا نہیں دے گی. اگر فیصل واڈا کو پیپلز پارٹی ووٹ دے گی تو کون سا ایسا آپ کا جو جنرل نشستوں پر انتخاب لڑنے والا بندہ جس کو کوٹی لائن لگایا جائے گا، تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی کیا پالیسی ہے؟ اکرم صاحب، آپ کے سارے سوال جو مفروضوں پہ کہ اگر اور مگر اور یوں اور وہ، تو جب چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ کو بتا دیں گے. فیصل واڈا کے بارے میں کیا نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے، میرا کوئی ایشو نہیں ہے. ایک وہ پولیٹیکل شخص ہیں، کراچی کے میں رہتے ہیں، اور جو پارٹی فیصلہ کرے گی ہم پارٹی کی گائیڈ لائن پہ 100% اس کو من عمل ہوگا. اچھا یہ بتا دیجیے گا جلیل صاحب، آپ نے منشیات کی بات کی تو اسکولوں میں بھی زیادہ کالجز میں یہ چل رہا ہے اور کراچی کے کچھ منشیات کے گھر بھی ہیں جیسے چلندر روڈ، محمود آباد، جہاں سے سپلائی ہو رہی منشیات کی، تو وہاں پر بھی آپ ریڈ کریں گے، کارروائیاں کریں گے؟ دیکھیں اچھا جی، دیکھیں جی، جہاں تک آپ نے گٹکے اور ماوے کی بات کی، اس کے لیے وہ پولیس جو ہے وہ اس پہ کارروائی کر رہی ہے اور ہمارا یہی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ وہ پولیس دیکھے گی. جو منشیات کی جو ایشوز ہیں، جو بھی علاقہ ہوا کراچی کا، جس طرح کا بھی علاقہ ہوا، ادھر جو ہے جہاں پہ سپلائی اس کی ہوگی وہاں پہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا. چاہے سندھ بھر کا کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی کسی کو بھی اسپیئر نہیں کیا جائے گا. ایک منٹ. اچھا، جاتے جاتے آپ کی سندھ حکومت نے سندھ میں جو بھرتیاں کی تھی 1 سے 15 گریڈ تک کی، اس میں ایم کیو ایم جو ہے وہ کورٹ پہ چلی گئی تھی. تو اب حکومت بھی بن گئی، ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کے روابط بھی اچھے ہیں. کیا اس بات پہ آپ بات چیت کریں گے کہ آپ وتڈرا ہو جائے یا سندھ کے لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہو جائے؟ دیکھیں، جو بھی اس کی لیگل ویز ہیں وہ اختیار کیے جائیں گے، اور ہم پہلے بھی ہم نے کام کیا تو قانونی تھا اور اب بھی قانونی کام اختیار ہوگا. دیکھیں جی، پہلے تو آپ نے لیفٹیننٹ کرنل کی بات کی، بالکل انہوں نے اس ملک کے لیے جام شہادت نوش کی، ان کو سب پوری قوم سلام کرتی ہے. اور اس واقعے کے بعد جس طرح پی ٹی آئی نے اپنی ایک عادت بنائی ہوئی تھی کہ ہمیشہ، چاہے وہ ہیلی کاپٹر واقعہ تھا ایک کور کمانڈر صاحب کا، اس پہ بھی جس طرح انہوں نے سوشل میڈیا پہ بیشنگ شروع کی ابھی کی، میں سمجھتا ہوں یہ شرمناک عمل ہے اور پی ٹی آئی کی وہ سوچ رکھنے والوں کے لیے میں سمجھتا ہوں ڈوب مرنے کا مقام ہے.
کہ اگر آپ اپنے اداروں کے خلاف، اپنے شہداء کے خلاف اس طریقے سے بیہودہ قسم کی مہمیں چلائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اور گری ہوئی حرکت نہیں ہو سکتی. کیونکہ قومیں، آپ یہ سوچیں کہ آپ نے تو چلیں اپنا کسی تمسخر اڑانے کے لیے کسی بھی شہید کی شہادت کا مذاق اڑایا. آپ یہ نہیں سوچتے کہ ان شہداء کی فیملیز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، ان کے معصوم بچوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، ان کی جو ہیں وہ بوڑھی والداؤں کے ذہن پہ دل پہ کیا گزرتی ہوگی، ان کے والدین کے، ان کے پورے خاندان کے، پورے اس ادارے کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس ادارے کے لوگ جو ہے وہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ ایک ادارے پہ ایک اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں، سرحدوں پہ حفاظت کر رہے ہیں، دشمنوں سے، دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں. ان سب کے لیے آپ نے کیا میسج دیا؟ پوری آپ نے 22-23 کروڑ عوام کے دل پہ کیا میسج دیا کہ آپ کی سوچ کس طرح کی ہے؟ انفارچونیٹلی میں نے یہی کہا کہ اقتدار کی ہوس میں، کرسی کی لالچ میں عمران خان کا جو ذہن کی عکاسی وہ اسی طریقے سے اس ملک میں ہو رہی ہے کہ اس ملک میں جو شخص بھی عمران خان کو غیر آئینی، غیر قانونی طور پر اس کی خواہشات کو پورا نہ کرنے دے، اس کا تمسخر اڑائے جائیں، ان کو اسکینڈلائز کیا جائے، اور اس حد تک گر سکتے ہیں، کوئی حد نہیں. جہاں تک اسد کیسر کی آپ نے بات کی، اسد کیسر جو ہے اس وقت اس کا لیڈر مختلف الزامات میں سزا یافتہ ہے. اس نے جس لیڈر کی بات کی، محترم آصف زرداری صاحب کی، آصف زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہ کے آئے اور وہ بے گناہ ثابت ہوئے. یہ صرف 4 مہینے میں ہی اتنے بڑے بڑے ثبوت تھے کہ اسد کیسر کا لیڈر سزا یافتہ ہے، اور وہ آج بھی اس سزا یافتہ شخص کا پیروکار ہے، وہ شخص جس نے اس ملک کو ہر نقصان پہنچانے کی کوشش کی. عمران خان نے اس ملک کو ہر گری ہوئی حرکت اس ملک کے ساتھ کرنے کی کوشش کی. اس نے کون سے فرنٹ پہ، انٹرنیشنل فرنٹس پہ پاکستان کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی. آئی ایم ایف کو انہوں نے خط لکھے، آئی ایم ایف کو انہوں نے میسج بھیجا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہ کریں. اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ملک، اللہ نہ کرے کہ یہ ڈیفالٹ کرے، اور خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرے تو کیا ہوگا، اس ملک میں تمام سرکاری اور پرائیویٹ ادارے بند ہو جائیں. جتنے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب خدا نہ خواستہ بے روزگار ہو جائیں، لوگوں کے بچے اسکول جانا چھوڑ دیں، لوگوں کے گھروں میں فاقہ کشی شروع ہو. تو جس ملک کے لیڈر کا یہ حشر ہو کہ جب وہ باہر تھا تب بھی کہتا تھا کہ اس ملک میں ایٹم بم گرایا جائے، تو اس جیسے انفارچونیٹلی اس کی پاپولرٹی ہوگی. لوگ اس طرح کے لوگوں کو پیروکار اپنا سمجھتے ہیں. لوگ اس طرح کے لوگوں کو جن کی ذہن کی عکاسی یہ ہے کہ اگر مجھے کرسی نہیں ملے گی، میرے مطالبات پورے نہیں ہوں گے تو میں ملک کو، عوام کو، سب کو خدا نہ خواستہ تہس نہس کر کے رکھ دوں گا. تو انفارچونیٹلی یہ اس ملک کا ڈیلیما ہے کہ اس طریقے کے لوگ جو ہیں، جو ہمارے اس ملک میں تھوپے گئے ہیں، جو کہ آج ہمارے ملک کے لیے سب سے بڑے میں بڑا ملک کے اندر یہ خطرہ بن چکے ہیں. یہ ہم نے کہا نیکسٹ ویک ہم لوگ شروع کر رہے ہیں، سوری اس میں عید کے بعد فوری شروع کر رہے ہیں. روٹس ہمارے اسٹڈی چل رہی ہیں، وہ 2-3 دن میں اناؤنس کر دیں گے. تھینک یو.